अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में मौजूद मगरबी सिफारतकारों में मची हुई है थरथली और उनकी लगी हुई है दौड़ें, क्योंकि उनको कह दिया गया है कि अपनी हद में रहो। साफ और कोरा जवाब दे दिया गया है और इमरान खान को फौजी ट्रायल का तो सामना करना ही पड़ेगा, मगर उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी किसी भी वक्त मुतवक्को है। और इसके साथ साथ हुकूमत और TLP में एक मुआहदा तय पा गया है। इस मुआहदे में क्या चीज़ें तय हुई हैं, ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर बिलावल भुट्टो ने की है तनकीद वफाकी हुकूमत पे, और अपने जो पीपल्स पार्टी का वोट है बजट की मंजूरी के हवाले से उसको कर दिया है मशरूत। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। गुज़श्ता 2-3 हमारे जो प्रोग्राम थे, 2-3 दिन से हम पेश कर रहे थे, उसमें हमने पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का जो मार्च था उसके हवाले से हम आपको आगाह करते रहे कि वो कहाँ पे पहुंचा है, कहाँ पर रुक गया है, कहाँ पर उनको रोक दिया गया है, कहाँ से उनको आगे नहीं आने दिया जाएगा। तमाम तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते रहे। और गुज़श्ता 2 दिन से हम आपको ये भी बता रहे थे कि वो मुज़ाकरात भी उनकी हुकूमत से चल रहे हैं। जो एक डॉक्टर शफीक अमीनी साहब हैं, उनकी क़यादत में एक वफ़द जो है वज़ारत दाखिला से मुज़ाकरात कर रहा था। पहले ये खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं आ रही थी, आज तो आ गई, क्योंकि मुआहदा तय पा गया है। और वो मुआहदा जो तय पाया है वो बड़ा अहम है और उसके नुकात भी बड़े अहम हैं। और मुआहदा तय पाने के बाद जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का लॉन्ग मार्च है उसको ख़त्म कर दिया गया है और उनके बंदे सराय आलमगीर से वापस हो गए हैं। अच्छा, इसमें तय क्या पाया मुआहदा, क्या इसके साथ आपकी खिदमत में हम कुछ उसके पॉइंट शेयर कर देते हैं। एक तो उसमें जो उसका पहला नुकता है, जिसपे ये जितने भी मैं आपको नुकात बताऊंगा, ये वो नुकात है जिसपे हुकूमत और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान दोनों मुतफिक हुए हैं और दोनों के ज़िम्मेदार नुमाइंदों के इसके ऊपर दस्तखत हैं। जो पहला नुकता है उसमें ये कहा गया कि जो हालिया गुस्ताखियाँ हुई हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और दीगर मुक़द्दसात के हवाले से, उन पे जो फौरी और गैर जानिबदाराना ट्रायल जो हैं उनकी रफ्तार को तेज़ किया जाएगा और जो सज़ा याफ्ता मुलजमान होंगे उनकी अपीलों की समाअत भी जल्द की जाएगी। एक ये नुकता इस पे एग्री हुए। उसके बाद दूसरा नुकता, उस पर यह कहा गया है कि जितना पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया इस वक्त चल रहा है उस पर जितनी गुस्ताखियाँ होती हैं किसी भी किस्म की मजहबी, उनके हवाले से कोई ना कोई एक ऐसा निज़ाम बनाया जो कुछ फ़िल्टर्स उनके ऊपर लगाए जाएँ ताकि वो गुस्ताखियाँ करना जो है सोशल मीडिया के ऊपर मुमकिन ना रहे। तीसरा जो नुकता है उसके मुताबिक मुक़द्दसात इस्लाम की तज़हीक रोकने के लिए पहले से मौजूद इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाएगा और FIA में एक काउंटर ब्लास्फेमी विंग का क़याम अमल में लाया जाएगा। चौथा जो नुकता है उसके मुताबिक जो 295C के मुकदमात हैं, जो मजहबी जो जज्बात को मजरू करने के मुकदमात होते हैं, उन पर दफ़ा 295C आयद की जाती है। उनके साथ ही उन मुलजमान के ऊपर जिनके खिलाफ ये FIR कटेगी, उनके 788 की दफ़ा भी दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ा 7 भी उनके साथ लगाई जाएगी और उसका इतलाक़ किया जाएगा। इसके साथ साथ जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिका की हिरासत में हैं, उनकी रिहाई के लिए हुकूमत पाकिस्तान संजीदा कोशिशें करेगी और अगले 3 वर्किंग डेज़ के अंदर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इस ज़िम्मन में बाकायदा ख़त भी अमेरिका को लिखा जाएगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से। जो छठा नुकता है वो ये है कि जी जो सरकारी दफातर हैं, जो तालीमी इदारे हैं, उनमें उर्दू ज़बान को नाफिज़ुल अमल किया जाएगा। और फिर अगला जो नुकता है वो ये है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो पैमरा ने और PTA ने जो पाबंदी आयद कर रखी हैं, उन तमाम जितने वो नोटिफिकेशंस हैं उन तमाम को गैर मौसर करार दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो लब्बैक तहरीक है ये कोई दहशतगर्द सियासी जमात नहीं है, बल्कि एक बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सियासी जमात है। तो जितने इस किस्म के पहले इक़दाम किए गए हैं वो सारे जो है वापस लिए जाएंगे, तमाम नोटिफिकेशंस को मनसूख और कालादम करार दिया जाएगा। फिर जो इसमें कहा गया कि जो TLP के वो लोग जो 4th शेड्यूल में थे लेकिन अब उनको 4th शेड्यूल से निकाल दिया गया है, उनके ऊपर जो पाबंदियाँ आयद हैं उन पाबंदियों को जो है यकीनी बनाया जाए कि वो तमाम पाबंदियाँ ख़त्म कर दी जाएंगी। फिर जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान और उनके ज़िम्मेदारान हैं, यानी कि जो उनके ओहदेदार हैं, उनके खिलाफ जितने सियासी मुकदमात हैं वो भी ख़त्म किए जाएंगे। फिर जो 10वां नुकता बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पेट्रोलियम के रिलीफ के हवाले से कि जो कीमतों में कमी है, एक तो 30 जून और 15 जुलाई को 2 किस्तों में पेट्रोलियम की कीमतों में कमी की जाएगी। और जो पेट्रोल की कीमत में कमी होगी उसकी वजह से जो रूस से तेल सस्ता लिया जा रहा है उसकी वजह से जो फ़ायदा होगा, और जो दीगर इस किस्म के इक़दामात हैं, डॉलर की कीमत में, रुपये की कीमत में जो इजाफा होगा, डॉलर की कीमत में कमी होगी, इन तमाम जो इक़दामात के बराह रास्त 100% जो इसके फ़वायद हैं वो अवाम को मुंतकिल किए जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुआहदा है जी।
اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ کے دستخط ہیں، اور وفاقی وزیر سیاسی امور جو ہیں سردار ایاز صادق ان کے دستخط ہیں حکومت کی طرف سے، اور جو تحریک لبیک کی طرف سے اس کے اوپر دستخط ہیں ان کے ڈاکٹر شفیق امینی کے اور علامہ غلام عباس فیضی کے دستخط ہیں۔ اچھا، یہ جو جتنے ان کے نکات ہیں، ان میں سے جو بالخصوص جو سب سے آخری نقطہ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بھی ایک سیاسی نقطہ ہے، سیاسی نقطہ کس طرح سے ہے کہ بہرحال تحریک لبیک پاکستان کے الیکشن کمیشن میں باقاعدہ ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، سندھ اسمبلی میں نمائندگی بھی رہی ہے، بلکہ ایک دو الیکشن میں تو یہ تیسرے نمبر کی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت بنی تھی پنجاب کے اندر بھی، تو ان کا ایک سیاسی وجود تو ہے اور رجسٹرڈ تو ہے ہی یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں۔ تو اب آگے آ رہے ہیں الیکشن، تو الیکشن میں پھر لازمی بات ہے انہوں نے بھی چوڑے ہو کے جانا کہ جناب دیکھیں ہم نے پیٹرول سستا کرایا، ہم نے حکومت کو پابند کیا کہ 2 قسطوں میں پیٹرول سستا کرے، اور یہ جتنی چیزیں سستی ہوں گی ان کے اثرات عوام تک پہنچے، اور یہ ان کا حق بھی ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ مارچ اس کام کے لیے کیا تھا۔ 3 دن کے مسلسل مذاکرات کے بعد بالآخر یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور ان 10 نکات کے اوپر فریقین نے دستخط کر دیے ہیں۔ یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے اسکرین پر اس وقت، آپ کو یہ معاہدہ جو ہے وہ اس کی نقل آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی۔ تو یہ اللہ نے کیا خیر خیریت سے معاملہ ہوا، جتنے ان کے لانگ مارچ کے شرکاء تھے وہ جیلم تک نہیں آئے اور سرائے عالمگیر سے ہی واپس لوٹ کے، یعنی کہ یہ معاملہ ڈسپرس ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کچھ ٹلیاں کھڑکائی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ اگر حکومت نے بجٹ پاس کروانا ہے تو ہم جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ ہوگا اسمبلی کے اندر بجٹ پاس کرنے کے لیے، وہ ہم مشروط کر رہے ہیں کہ جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں ان کے لیے حکومت جب تک رقم نہیں مختص کرے گی اس کے بیچ میں، اس وقت تک ہم اس کا ووٹ نہیں دیں گے بجٹ کی منظوری کے لیے۔ اچھا، اب پیپلز پارٹی اگر ووٹ نہیں دیتی تو بجٹ تو منظور ہی نہیں ہوتا۔ تو اب وہ البتہ انہوں نے ان کی شرط ضرور ایسی ہے کہ جس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی قسم کا کوئی ڈیڈ لاک آئے گا حکومت کی، اور ان کی معاملات امید ہے کہ طے پا جائیں گے۔ لیکن یہ شرط رکھی کیوں گئی ہے، اس کی بھی بڑی دلچسپ وجہ ہے کہ ایک اتحادی ہے، آلریڈی اتحادی ہیں اکٹھے، انہوں نے بجٹ پیش کیا۔ اب بجٹ پیش ہونے کے بعد بجٹ کی منظوری کے وقت اگر پیپلز پارٹی پیچھے ہٹتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے جی یہ آپ مطالبہ ہمارا پہلے مانیں پھر ہم آگے چلیں گے، تو اس میں ایسی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے جی۔ بات یہ ہے کہ اگلا الیکشن ہونا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، تو اگر انہوں نے آپس میں مل کے اسی طرح چلتے رہنا تو پھر الیکشن کس بات کا؟ تو آخر الیکشن کا بھی تو ایک ماحول بنانا ہوتا ہے نا۔ اگر پاکستان تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آئندہ الیکشن کی تیاری کے لیے کوئی نہ کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرے، تو پیپلز پارٹی بہرحال ایک بہت بڑی جماعت ہے تو ان کا بھی حق بنتا ہے۔ ٹھیک ہے بلاول صاحب، لگے رہو تسی جناب۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں عمران خان صاحب کی اہلیہ، جو کہ بڑی معروف پیرنی ہے اور بڑے ان کے مرید بھی پائے جاتے ہیں، اور ان کو پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں خصوصاً اور باقی بھی ان کے جو ان کا حلقہ احباب ہے یا ان کی فیملی ہے یا جو ملنے ملانے والے لوگ ہیں، وہ ان سب کو وہاں پر ان کو پیرنی صاحبہ کہا جاتا ہے۔ تو پیرنی صاحبہ کو نیب نے آج بھی طلب کر رکھا تھا، اور جو پیرنی صاحبہ ہیں وہ آج بھی نیب میں پیش نہیں ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ تقریباً 3 بار ان کو نوٹس دیے گئے تھے، وہ نوٹس نیب والوں نے زمان پارک لاہور میں تعمیل بھی کروائے، لیکن بشرا بی بی تشریف نہیں لائیں، اور انہوں نے ایک جواب لکھ کے بھیج دیا جی میں پردہ دار خاتون ہوں تو اس وجہ سے میں نہیں آ سکتی، اور اپنے شوہر کے بغیر۔ تو بی بی تو شوہر دے نال آ جا۔ نیب والوں نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ آپ اکیلی ہیں، لازمی شامل تفتیش آپ اکیلی ہوں گی، لہٰذا ساتھ آنے کی بات ہے، بے شک آپ کے ہسبینڈ ساتھ ہیں۔ تو رہی پردہ دار خاتون والی بات، تو پردہ جو ہے وہ معمولات زندگی ان سے تو نہیں روکتا، البتہ پردے سے کو آپ آڑ بنائیں، اور آپ تو کہتی ہیں کہ جی میں تو پردہ دار خاتون ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری اہلیہ تو بڑی پردہ دار خاتون ہے اور اس کا تو سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے۔ بعد میں جناب آڈیو لیکس آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا کی کوئی ٹیم ہے اس کو تو چلاتی بشرا بی بی ہیں، ڈاکٹر اسلان خالد کو، جن کو اسلان بیٹا کہہ کے مخاطب کر رہی تھی، آپ نے سنی ہوگی وہ آڈیو جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو بھی غداری سے لنک کر دو، اس کو بھی غداری سے لنک کر دو، ابھی وہ جو بچی ہے میری فرا اس کے اوپر الزامات آئیں گے، اس کو بھی غداری سے لنک کر دو، اور جتنے غداری کے سرٹیفکیٹ جو بانٹنے کا ٹھیکہ تھا وہ انہیں پردہ دار خاتون صاحبہ کے پاس تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو ملک ریاض والا معاملہ تھا، جو ملک ریاض کی اور ان کی جو صاحبزادی ہے ان کی آپس کی ایک کنورسیشن جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، جس میں وہ ان کی جو صاحبزادی ہیں ملک ریاض صاحب کی، وہ اپنے ابا جی کو بتا رہی ہیں کہ جناب فرا کے لیے 3 کیرٹ کا لینا ہے ہیرا، اور بشرا بی بی کے لیے جنہیں 5 کیرٹ کا لینا ہے، تب وہ تالے کھل جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ 3 اور 5 کیرٹ والا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس سے بھی آگے تھا، سنا ہے کوئی 8-9 کیرٹ تک معاملہ پہنچ گیا تھا۔ بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی کہ یہ میں ایک پردہ دار خاتون اور غیر سیاسی ہیں، بالکل قطعاً غیر سیاسی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ پیپلز پارٹی سے اپنے طور پہ رابطہ بھی کر چکی ہیں زرداری صاحب سے کہ جی عمران خان کے ساتھ ان کے معاملات طے ہو جائیں، تو وہ بہرحال بڑی ایکٹیو سیاسی خاتون ہیں،
اور غیر سیاسی پہلو بالکل نہیں جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں. البتہ جو ان کا معاملات ہے پردے والی بات، تو پردہ ہر ایک انسان کا حق ہے، وہ اپنا پردہ ضرور رکھے، لیکن پردہ جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ شامل تفتیش نہیں ہو سکتے. آپ پردہ کر کے بھی شامل تفتیش ہو سکتی ہیں. آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ پردہ اتار کے جو شامل تفتیش ہوں. تو وہ بہرحال نیب کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار نہیں. اصل بات یہ ہے کہ وہ بچنا چاہ رہی ہیں نیب سے، اور نیب سے بچنے کے لیے ان کے پاس سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ نہ پیش ہوں، کیونکہ ان کو ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید اگر وہ پیش نہیں ہوں گی تو ان کے ہسبینڈ صاحب جو ہیں وہ ان کو نہیں پیش ہونے دیں گے اور وہ گرفتاری سے بچ جائیں گی. لیکن کہانی ایسی نہیں ہے جی. نیب نے اپنا کام کر لیا پورا، اور جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ 4 مرتبہ ان کو بلایا گیا ہے وہ آگے شامل تفتیش نہیں ہوئی ہیں، تو اب کسی بھی وقت ان کے وارنٹ گرفتاری نکل سکتے ہیں چیئرمین نیب کے دستخطوں کے ساتھ. چیئرمین نیب کے پاس یہ خصوصی اختیار ہے کہ وہ عدالتوں کی طرح وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتے ہیں. ماضی میں ہمیشہ چیئرمین نیب کے دستخطوں سے ہی گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں، انہیں کے دستخطوں سے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں انہیں پر گرفتاریاں ہوتی رہی ہیں. تو اب ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی بشرا بی بی کی گرفتاری کی اب تیاری مکمل ہے. یا تو ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہے اس پر آج دستخط ہو جائیں گے، آج کسی بھی وقت ہو جائیں گے یا ہو چکے ہوں گے، کیونکہ آج تو 4 دفعہ وہ پیش نہیں ہوئی، تو اب تو وہ قانون میں آگے گنجائش ہی ہوئی کہ مزید ان کو کال اپ نوٹسز ہی ہوتے رہیں. تو اس چیز کا پورا امکان ہے کہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں گے اور ان کو کسی بھی وقت گرفتار کر لیا جائے گا. یہ بھی طے ہو گیا ہے کہ یہ نہیں کہ وارنٹ گرفتاری جیب میں رکھ کے گھومتے رہیں گے، جس طرح عمران خان صاحب 2014 سے لے کے 2023 تک موجے ہی مناتے رہے کہ ان کو پکڑتا کوئی نہیں تھا، جتنے مرضی وارنٹ نکلتے رہتے تھے. لیکن ہوں گلنا نہیں رہی ہے نا جناب. اب تو یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری تو ہوگی، لیکن بشرا بی بی کی گرفتاری جو ہے وہ ان سے پہلے ہونے کا امکان ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ خبر تھی، ہم نے کہا آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دیں. اب آتے ہیں جناب اپنی مین سٹوری کی طرف، اور بڑی ایکسکلوسیو سٹوری ہے اور بہت بڑی خبر ہے. پاکستان میں چشمے فلک نے یہ نظارے پہلے نہیں دیکھے تھے جو کہ اب دیکھنے میں آ رہے ہیں. وہ کیسے؟ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا جو تھامنیل تھا اس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ مغربی سفارتکاروں میں تھرتھلی اور اپنی ہاتھ میں رہو پورا جواب، یعنی کہ تھرتھلی مچی ہوئی ہے، دوڑیں ان کی لگی ہوئی ہیں. اور مغربی سفارتکاروں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ یار کسی معاملے پہ پاکستان اتنا سٹینڈ بھی لے سکتا ہے ان کے سامنے. وہ تو اپنے آپ کو پاکستان کا مطلب آقا اور مولا بنے ہوئے اپنی طرف سے ناخدا بنے بیٹھے تھے کہ پاکستان میں کسی کی کیا ضرورت. وہ امریکہ تو امریکہ، مطلب کسی بھی مغربی ملک کا جو سفیر ہے پاکستان میں، اس کا تو ٹور ہی ختم نہیں ہوتے نا جی. اس کی تو وہ آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ بچپن میں ہم اپنے دیکھتے تھے پی ٹی وی اس وقت ہوتا تھا اکیلا، کہ اس میں وہ کہا جاتا تھا کہ گورا صاحب آئیں گا تو ڈالر دیں گا، اس قسم کی باتیں ہوتی تھی کہ ان کے خیال میں تو پاکستانی کدھر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور وہ بڑا اپنا جو پورا زور بھی لگاتے رہے. اچھا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی ہے جی، وہ جو سازشی تھیوریز ہوتی ہیں نا، وہ اتفاق اور بدقسمتی پاکستان کی وہ سازشی تھیوریز نہیں ہیں، وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں. اور وہ کون سی تھیوریز سچ ثابت ہو رہی ہیں؟ وہ یہودی لابی والی. وہی عمران خان جو لوگوں کے ادھر بیوقوف بنائی پھرا تھا، میں تو ایبسلیوٹ ناٹ اور میں تو امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا. وہ ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ سب ڈرامے بازی، یہ بندہ ہی ان کا ہے. یہ ہماری بات اس وقت شاید کو نہیں سنتا تھا، ہمارے جیسے کسی نے کیا سننی ہے. لوگوں نے ڈاکٹر اسرار اور حکیم سعید کی باتوں میں یقین نہیں کیا. اب لوگوں کی مرضی ہے، جو چیزیں سامنے اگر اس کو دیکھ کے کوئی آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے تو بے شک کریں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہوں کہ عمل دیکھیں کیا کر رہا ہے، زبانی باتوں پہ نہ جائیں. تو عمل اس وقت بھی امریکہ پوری سپورٹ کر رہا تھا عمران خان کو. اب بھی ان کی جو پوری لابی ہے مغربی ممالک کی، یہودیوں کی، وہ تمام کی تمام عمران خان کو سپورٹ کری ہے. پچھلے ولاگز میں ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ جمیمہ گولڈ سمتھ جو ہیں ان کی سابق اہلیہ، وہ ان کو گرفتاری سے بچانے کے لیے آلریڈی متحرک ہے، پاکستان سے نکالنے کے لیے متحرک ہے. لیکن اب جو افتاد آن پڑی ہے وہ اس سے زیادہ بڑی ہے. زیادہ اس طرح بڑی ہے کہ جی اب ایک معاملہ آ گیا ہے فوجی ٹرائل کا. 9 مئی کو جو عمران خان صاحب کر بیٹھے ہیں، بنائی طور پہ تو وہ ایک اپنی طاقت کا غلط تخمینہ لگا بیٹھے، اور شاید اپنی جگہ پہ انہوں نے غلط نہ لگایا ہو، کیونکہ انہوں نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جو پورا مغرب میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے وہ اس کو پاکستان میں کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے. ہم بھی لوگ حیران ہوتے تھے یار یہ بندہ کیوں اتنی وہ تتیاں دے رہا ہے، اور کیوں اچھل کے بار بار اداروں کو پڑھ رہا ہے، اور کبھی جناب ہمارے فوجی اداروں کو پہ انہوں نے حملے کر دیے اور کیا انہوں نے تکیروں میں مطلب گالیاں تک تقریباً انہوں نے دے ڈالی. تو ان کو مسئلہ ہے کیا؟ دوسری طرف یہ ساری چیزیں سامنے آتی کہ یہ جناب یہاں سے ہزاروں لاکھوں ڈالر سے دے کر امریکہ سے اپنی لابنگ کرواتے تھے، لابنگ فرمز بک کروا رہے تھے، اور وہ زلمہ خلیل زاد سے مسلسل ٹویٹیں ہوتی رہی. ابھی تو زلمہ خلیل زاد کو امریکی جو دفتر خارجہ اس نے کہا دیا کہ بھائی صاحب تسی باز آ جاؤ، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ معاملات رہنے دیں. لیکن اب معاملہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بھی آ گیا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. تو عمران خان صاحب یہ کرتے رہے، ادھر وہ ہمیں امریکہ کے خلاف وہ لگاتے رہے، اور ادھر وہ امریکہ سے معاملات طے کرتے رہے. ان کے اوورسیئر چیپٹر، ان کے بندے جا کے کانگریس مین سے ملتے رہے، ان کے جو وہاں سے تمام تر دباؤ بھی ڈلواتے رہے. 9 مئی کے بعد بالخصوص
یہ بہت زیادہ متحرک ہوئے، فعال ہوئے. مال بڑا ہے نا جی، مال اب یہودی لابی کے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ تو وہ پھر مال لگ رہا ہے. اور وہ کافی زیادہ ان کے جو کانگریس کے لوگوں نے خطوط بھی لکھے کہ پاکستان کو کہا کہ نہیں خان نو ہاتھ نہیں لانا. عمران خان صاحب تو وہ ان کا لاڈلا بچہ ہے نا، وہ تو ایبسلیوٹلی یس والی پارٹی، ایبسلیوٹلی ناٹ والا تو چکر ہی کوئی نہیں. اگرچہ کہ وہ دیکھیں آڈیوز بھی عمران خان صاحب کی لیک ہو گئی تھی کہ کیسے یہ انہوں نے بیٹھ کے بنایا. اس میں جو ہے وہ ان کی بھی آواز تھی، اعظم خان کی بھی اور عمران خان کی بھی، اور اسد عمر بھی وہاں تھے اور شاہ محمود قریشی بھی تھے اور شیریں مزاری بھی تھی. کیسے بیٹھ کے یہ پلان کرتے رہے کہ امریکہ کے ایک خط کو اس کو بنیاد بنا کے جھوٹ لوگوں کے سامنے بولا جائے، بیانیہ بنایا جائے، لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے. اور انہوں نے بنایا اور اس کے بعد وہ خود 10 دفعہ تردید کر چکے ہیں. امریکہ سے بھی معافیا مانگ چکے ہیں. جو مغربی میڈیا اس کو انٹرویوز بھی دے چکے ہیں کہ نہیں میں تو امریکہ کے خلاف نہیں ہوں، مجھے تو وہ باجوہ نے مروایا. وہ بعد میں محسن نقوی تک آ گئے اور بہرحال اس کے بعد ویسے جو وزیر دفاع تک بھی جا سکتے ہیں. لیکن وہ کرتے رہے سارا کچھ. اور اب وہ جو انہوں نے جتنی انویسٹمنٹ کی تھی، جتنی لابیوں نے مبینہ طور پہ جو ان کو لانچ کیا گیا تھا پاکستان کے اندر، اور جو انہوں نے بہت سارے ٹارگیٹ اچیو کیے، پاکستان کی انہوں نے معیشت کی ایسی کی تیسی کر دی، انہوں نے ہمارے سوشل فیبرک کی ایسی کی تیسی کر دی، انہوں نے ہمارے سیاسی نظام کی ایسی کی تیسی کر دی. انہوں نے پاکستان کے اندر گالی گلوچ کا جو ہے وہ کلچر پھیلا دیا. سب کچھ انہوں نے کیا. کشمیر پہ انہوں نے مبینہ طور پہ سرنڈر کیا اور سی پیک انہوں نے بند کر دیا. اب تو مطلب ایک آخری چیز رہ گئی تھی. پاکستان کے جو دفاعی اثاثات ہیں وہ بچے تھے. تو وہ پھر اللہ نے کیا کہ پاکستان کے اوپر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا. تو عمران خان صاحب سے پاکستان کی جان چھوٹ کی، کم از کم وہ اقتدار کے وانوں سے نکلے. اس کے بعد سے پھر وہ مطلب وہ مٹ ہی نہیں رہتے کسی جگہ پر. وہ غصہ ہی قابو نہیں آتا. جناب اسمبلیوں سے استعفے، پھر جناب صوبائی اسمبلیاں توڑ دو، پھر یہ حکومتیں توڑ دو، پھر وہ حکومتیں توڑ دو. میں نہیں ہوں گا تو پاکستان نہیں چلے گا. 3 ٹکڑے ایٹمی ہتھیار بک جائیں گے، سری لنکا بن جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی. کون سی کوشش ہے عمران خان صاحب نے جو نہیں کی؟ کبھی وہ آئی ایم ایف کو رکوانے کی امداد کوشش کرتے، اور آئی ایم ایف ابھی بھی پورا عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے. آج کی تاریخ تک جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہو پا رہا نا، تمام شرطیں پوری ہونے کے باوجود وہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو جناب یہ گارنٹی دے دیں کہ اس کا کیس نہیں چلے گا فوجی عدالت میں، یا اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ساری آئی ایم ایف ٹھیک ہو جائے گی. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. لیکن ایسا ہونے نہیں لگا، کیونکہ اب جو ہے وہ ہو گیا ہے جو پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. چشم فلک نے وہ نظارہ ہمیں ہماری زندگی میں دکھا دی ہے، جو کم از کم میں آپ کو خبر دکھانے لگا ہوں. میں نے اپنی جو 30 سالہ صحافتی کیریئر، یا اس سے پہلے ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں بھی تو پڑھتے تھے اخباریں سارے، تو ہم یہی سمجھ دیکھتے تھے کہ یار جو مغربی ممالک ہیں اور امریکہ، ان کے سامنے پاکستان چوں نہیں کرتا، جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن اب معاملات بدل گئے ہیں جی. خبر آپ کو یہ دینے جا رہا ہوں کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران پاکستان میں موجود جو مغربی ممالک کے سفارتکار ہیں، ان کی سرگرمیاں انتہائی پراسرار تھیں. پراسرار کیسے تھیں؟ ان میں کون سے سفراء شامل تھے؟ اس میں امریکہ کے سفیر شامل تھے، اس میں برطانیہ کے قائم مقام جو سفیر ہیں وہ شامل تھے، اس میں یورپین یونین کے سفراء شامل تھے. تو یہ جناب ایک ہفتہ دوران انہوں نے بڑے چکر لگائے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے جناب درخواستیں کی، دباؤ ڈالنے کی کوشش کی کہ جناب یہ عمران خان کے خلاف جو نا فوجی عدالت میں ٹرائل نہ چلایا جائے، کیونکہ ایک سیاسی آدمی ہے، سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کا امیج بڑا خراب ہوگا، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. لیکن آگے سے وہ ہوا جو ہم نے بھی نہیں سوچا تھا اور انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا. اور مغربی ممالک کے سفارتکار تو اپنے آپ کو پاکستان میں وائس رائے سمجھتے ہیں. ان کو ایسے جواب کی توقع نہیں تھی. جواب ان کو جو ہمیں ذرائع سے پتہ چلا، جو ملا، وہ یہ کہا گیا کہ جناب آپ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، اپنی حد میں اپنے کام سے کام رکھیں. یہ مفہوم ہے اس بات کا. ایگزیکٹلی الفاظ تو جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے بڑے سافٹ قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن پیغام جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے. سافٹ الفاظ بے شک سافٹ ہوں. تو ان پر یہ واضح کر دیا گیا کہ آپ اپنی حدود میں رہیں، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت مت کریں. آپ کا جناب کیپٹل ہل پر حملہ ہوتا ہے تو آپ اپنے ملزمان کو 18 سال قید کی سزا دیتے ہیں. آپ اپنے سابق امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف بھی ٹرائل کرتے ہیں. برطانیہ میں بغاوت ہوتی ہے تو 13 سال کی بچی کے خلاف بھی آپ ٹرائل کرتے ہیں. یہاں پہ آپ کو عورتوں کے بھی حقوق یاد آ جاتے ہیں، تو عمران خان کے بھی حقوق یاد آ جاتے ہیں. تو مہربانی کریں، منافقت نہ کریں ہمارے ساتھ. یہ وہ دن گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے. اب پاکستان آپ کے کسی دباؤ میں نہیں آئے گا. اپنا منہ دھو رکھیں. تو ان کو ہو گیا جواب، اور جواب کا سیدھا سا ایک ہی مطلب ہے. مطلب ایک تو یہ ہے کہ پاکستان ان کے ہاتھ سے پورا نکل گیا. رکھو تسی اپنی آئی ایم ایف کول، رکھو اپنے ڈالر کول، ہم تو جا رہے ہیں بھائی. ایک تو یہ بات. دوسری بات کہ اب ٹرائل جو ہے عمران خان کا فوجی عدالت میں ہی چلے گا. اسی وجہ سے تمام تر دباؤ کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں. ہم اپنے معاملات میں کیسے چلنا چاہتے ہیں، اپنے قوانین کے مطابق چلیں گے، اپنے فوجی قوانین کے مطابق چلیں گے، اپنے سسٹم کے تحت چلیں گے. آپ اپنا منہ دھو رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.